अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबगी लिजलाली वजहिका व अज़ीमि सुल्तानिका। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह हुदल लिल मुत्तक़ीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ऐ पाक परवरदिगार, ऐ वहदहू ला शरीक, ऐ ला इलाहा इल्लल्लाह की ज़ात, हम सब से राज़ी हो जा। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, सामीईन और हाज़रीन, आज इंशाअल्लाह अतलसुल इस्लाम क्विज़ प्रोग्राम के सिलसिले में उलूमुल कुरान के मौजू पर हमारा क्विज़ होगा। इस क्विज़ को शुरू करने से पहले दो चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे, जिनमें पहली चीज़ ये है कि आज का जो क्विज़ है वो एक लिहाज से मालूमात शेयर करने का ज़रिया भी है और दूसरी तरफ आपके पढ़े हुए सिलेबस को दोहराने का भी। आज का ये जो क्विज़ प्रोग्राम है, हमारे दो इंतहाई काबिल तालिब इल्म हैं, हमारी बिटिया है, हमारा बेटे हैं, हमारे भाई हैं। दो पार्टीज़ के दरमियान ये मुकाबला है और ये मुकाबला बुनियादी तौर पे जीतने के लिए नहीं बल्कि इल्म के फ़रोग़ के लिए है, जिनमें हमारे पास पहले जो पार्टिसिपेंट हैं वो हैं मिस्टर आदिल अहमद, और आज इनके मुकाबले में उलूमुल कुरान के ऊपर एक बहस और मुबाहसे के लिए और एक मालूमाती तकरार के लिए हमारी बिटियां हैं मिस काशिफा फिरदौस। आज इन दोनों का मुकाबला होगा उलूमुल कुरान के मौजू पर, यानी आज हम जो सवाल आप इनसे पूछेंगे वो उलूमुल कुरान पे होंगे। इस क्विज़ प्रोग्राम के 3 सेक्शन होंगे और हर एक सेक्शन के अंदर, हर एक सेशन के अंदर इनसे मुख्तलिफ सवाल पूछे जाएंगे। हर सवाल के 10 नंबर होंगे। जो पार्टिसिपेंट एट द एंड ऑफ ऑल सेशंस अच्छे मार्क्स गेन करेगा और ज़्यादा नंबर गेन करेगा वो आज का विनर होगा इंशाअल्लाह। तो चले जी, आज के इस क्विज़ प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और चलते हैं इसके पहले सेशन की तरफ। मैं अपने पार्टिसिपेंट में से हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मिस नताशा। मिस नताशा से दरख्वास्त करूंगा, नताशा बिटिया बताइएगा कि पहला सवाल किन से शुरू किया जाए। सरदील से। ओके जी, सरदील, आपके नाम का वोट है और आज का जो पहला हमारा सेशन होगा, पहला हिस्सा होगा, उसका आगाज़ हम करने जा रहे हैं आपसे। सिलसिला बड़ा आसान सा है, आपने सवाल सुनना है, सुनने के बाद एक बार ओके का साइन देना है और उसके बाद उसका आंसर करना है। सिंपल जी। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर, ये बताएं कुरान मजीद में आयात सजदा की तादाद कितनी है? ओके, 14। कुरान मजीद में आयात सजदा की तादाद जो है वो 14 है। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, माशाल्लाह, बहुत ही उम्दा आगाज़ किया गया है। मैं तमाम नाजरीन को और अपने तलबा को ये बताता चलूँ कि कुरान पाक के अंदर जो आयात जिनके ऊपर सजदा वाजिब होता है उन आयात को आयात सजदा कहते हैं और इनकी तादाद मारूफ तादाद जो है वो 14 है। इसके हवाले से बाज़ अगर इमाम शाफ़ी के एतबार से एक और सजदा भी ऐड करें तो ये तादाद 15 है, लेकिन चूँकि उस पर इख्तलाफ बनता है, दीगर आइम्मा का उसके ऊपर जो है वो इज्मा नहीं है, इसलिए हम इसको मारूफ तादाद में 14 काउंट करते हैं। तो कुरान मजीद में 14 आयात सजदा हैं। अदील साहब ने पहला जवाब बिल्कुल दुरुस्त दिया जी। चलते हैं जी मिस काशिफा की जानिब। मिस काशिफा, आपसे बेटा आज का पहला सवाल है और ये सवाल आपकी स्क्रीन पर। ये बताएं कुरान मजीद में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितनी बार आया है? ओके सर, 4 मरतबा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक मोहम्मद कुरान मजीद में 4 बार आया है। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, माशाल्लाह। हम हाजरीन को ये बताते चलें कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम 5 बार आया है। अगर
آپ کا نام گرامی احمد بھی شامل کیا جائے. سورہ صف کی آیت نمبر 6 میں آپ کا نام احمد بھی آیا ہے، جبکہ دیگر مقامات پر 4 بار اللہ کے نبی کا نام محمد آیا ہے. ماشاءاللہ بہت ہی عمدہ آغاز دونوں پارٹی کی طرف سے. دوسرے سوال کے لیے چلتے ہیں سر عدیل کی جانب. عدیل صاحب یہ بتائیے گا کہ قرآن مجید کی سب سے بڑی آیت کون سی ہے؟ اوکے، آیت مداحنت ہے 282 نمبر ہے سورہ بقرہ. آیت مدائنت سورۃ البقرہ آیت نمبر 282، جس کے اندر لین دین کے معاملات بیان کیے گئے ہیں. قرآن پاک کی سب سے بڑی طویل آیت مانی جاتی ہے. آپ کا جواب بالکل درست ہے جی. یہاں پہ ایک بات واضح کرتے چلیں کہ اگر قرآن مجید کی آیات کریمہ میں فضیلت کے اعتبار سے سب سے بڑی آیت پوچھیں گے تو اس کا جواب ہوگا سورۃ البقرہ آیت نمبر 255 یعنی کہ آیت الکرسی. لیکن اگر طوالت کے اعتبار سے دیکھیں گے تو سب سے بڑی آیت سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 282 ہے. عدیل صاحب آپ کا یہ جواب بالکل درست ہے ماشاءاللہ. دوسرے سوال کے لیے چلتے ہیں ہماری بیٹیا کاشفہ کی جانب. کاشفہ بیٹی یہ بتائیے گا عروس القرآن کس کو کہا جاتا ہے؟ سر سورہ رحمان کو. عروس القرآن یعنی قرآن مجید کی دلہن. جیسے دلہن آسائش کے ساتھ خوبصورتی کے ساتھ نظر آتی ہے، اسی طرح قرآن کی ایک خوبصورتی سورۃ الرحمن بھی ہے جس کو عروس القرآن یا قرآن کی دلہن کہا جاتا ہے. بالکل درست جواب ماشاءاللہ جی. دو سوال اور دونوں سوالات کے جوابات بالکل اعتماد کے ساتھ بہت ہی عمدہ انداز میں دیے گئے. ویری گڈ. سر عدیل آپ سے آج کا تیسرا سوال یہ بتائیے گا کہ اساس القرآن کس کو کہا جاتا ہے؟ اوکے، سورۃ الفاتحہ کو. سورۃ الفاتحہ کو، سورۃ الحمد کو، سورۃ الشفا کو اساس القرآن یعنی کہ قرآن کی بنیاد کہا جاتا ہے. بالکل درست جواب. یاد رہے سورۃ فاتحہ کے متعلق یہ بات بھی کہی جاتی ہے کہ یہ سورت اللہ رب العالمین سے سوال جواب کی صورت میں ہے، یعنی کہ جب بھی انسان اس کی آیت پکارتا ہے تو اللہ اس کا جواب دیتے ہیں. یہ نماز میں بار بار پڑھی جاتی ہے. سبا مسانی کے نام سے بھی اسی کو منسوب کیا جاتا ہے. باب القرآن بھی اسی کو کہا جاتا ہے. ام القرآن ام الکتاب بھی اس صورت کو کہا جاتا ہے. بالکل درست جواب ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مس کاشفہ آپ سے بیٹا تیسرا سوال یہ بتائیے گا قرآن مجید میں حضرت نوح علیہ السلام کا نام کتنی بار آیا ہے؟ مس کاشفہ. سر 43 مرتبہ. اوکے مس کاشفہ پلیز انڈیکیٹ کر دیا کریں کہ آپ نے کوشچن سن لیا ہے. سر 43 مرتبہ. 43. آپ کا جواب بالکل درست ہے. سر میری آواز نہیں آ رہی؟ ٹائم جی آ رہی ہے بیٹا، تھوڑا سا شاید ڈیلے ہے اس وجہ سے لیٹ آئی ہے، لیکن اب آواز آ رہی ہے آپ کی. سر میں نے کیا. اوکے. اچھا جی احباب یاد رکھیے گا کہ قرآن کریم کے اندر جن 26 انبیاء کا نام آیا ہے ان میں چوتھا نمبر حضرت نوح علیہ السلام کا ہے، یعنی کہ سب سے زیادہ حضرت موسیٰ، اس کے بعد حضرت ابراہیم. تیسرا نمبر جو ہے یعنی کہ 43 بار، اس سے بڑی تعداد جو ہے وہ حضرت ابراہیم کی ہے، اور حضرت ابراہیم کے بعد جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہے. تو تیسرے نمبر پہ حضرت نوح کا نام ہے. آپ کا یہ جواب بالکل درست ہے جی. بڑھتے ہیں سوال نمبر 4 کے لیے سر عدیل آپ کی طرف. عدیل صاحب آپ سے چوتھا سوال ہے، یہ بتائیں سورۃ التودی کس سورت کا نام ہے؟ سورۃ النصر کا. تھوڑا سا اٹکے لیکن ذہن میں ایک لفظ آیا اور اس کے ساتھ الحمدللہ آپ نے بالکل درست جواب دیا. سورۃ تودی یعنی کہ سورۃ وداع سورہ نصر کو کہا جاتا ہے. آپ کا جواب بالکل درست ہے جی ماشاءاللہ. چلیں جی مس کاشفہ چوتھا سوال آپ سے بیٹا. الحمدللہ دونوں نے ابھی تک کوئی غلطی نہیں کی ہے. مس کاشفہ آپ سے سوال ہے، یہ بتائیے گا کہ امام شافعی نے کون سی سورت کو انسان کی فلاح کے لیے کافی قرار دیا ہے؟ اوکے سر. سر سورہ عصر کو. سورہ عصر جس کے اندر اللہ کریم نے قسم کھائی ہے اور کہا ہے کہ انسان خسارے میں ہے. تو امام شافعی کے مطابق یہ ہے کہ جو انسان اس کو سمجھ جائے اس کو یہی کافی اس کی کامیابی کے لیے ہو جاتی ہے. آپ کا جواب بالکل درست ہے جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی. جی پہلے سیکشن کا آخری سوال سر عدیل یعنی کہ 5واں سوال آپ سے یہ بتائیے گا سورۃ ملک میں کتنی آیات کریمہ ہیں؟ سر عدیل.
سر یہ کسی نے لکھ دیا ہے، شاید 30 ہیں. میسج میں لکھ دیا کسی نے؟ ان کو تو بلاک کر دینا چاہیے جنہوں نے یہ ہاں جی. میسج میں لکھا ہے نا، ان کو بلاک کر دینا چاہیے آج. انہوں نے یہ کتنی بڑی، اور یہ کس نے کیا ہوگا بلا چلے یہ پلیز آپ یہ پارٹیسپینٹس آپ لوگ ذرا تھوڑا سا مجھے معافی دیجیے گا. میں آپ سے سوال ضرور پوچھوں گا، لیکن اس طرح آپ پورا کوئز خراب کر دیں گے. ایسے اگر بالفرض اب یہ سر کو بھول گیا تھا، مجھے اتنا پتا ہے کہ سر کو بھول گیا تھا، لیکن آپ نے یاد کروا دیے. یہ مجھے واقعی یہ ہو گیا تھا، مس ہو گیا تھا مائنڈ سے. چلیں بہرحال ابھی فی الحال ہم کچھ نہیں کر سکتے، لیکن جنہوں نے میسج کیا ہے خدا را محنت، ہماری محنت کے اوپر پانی نہ پھیریں. یہ کلاس کیونکہ ریکارڈ بھی ہو رہی ہے اور یہ مقابلہ باقاعدہ آن ایئر بھی جانا ہے، تو اس طرح نہ کریے گا پلیز. چلیں جی سر عدیل، ساری ٹیم کی وجہ سے آپ کا جواب ہم درست مانتے یہ ہیں. اچھی بات تو نہیں ہے. اور جہاں پہ مس کاشفہ آپ کو ضرورت پڑے گی انشاءاللہ بیٹا میں آپ کو سپورٹ کروں گا ایک سوال کے لیے. اور پلیز باقی پارٹیسپینٹ جو اس وقت کلاس میں موجود ہیں مہربانی کیجیے گا، اس سے بڑھ کے میں مزید نہیں کہہ سکتا کیونکہ اس وقت کلاس لائیو چل رہی ہے اور ریکارڈ پہ ہے. پلیز چلیں جی سر عدیل، آپ کی یہ سوال صحیح ہے، لیکن یہ ہے کہ آنے والے وقت میں اگر کہیں ضرورت پڑی تو مس کاشفہ کو اس کو فیور دیں گے ہم انشاءاللہ. جی چلیں مس کاشفہ آپ سے بیٹا آخری سوال ہے. یہ بتائیے کہ قرآن مجید کا نفس مضمون کیا ہے؟ جی سر. سر انسان. پورے قرآن میں اگر کسی کی بلائی کا، کسی کی کامیابی کا تذکرہ ہے تو وہ ہے انسان. پورا قرآن انسان کے لیے ہی اترا. اس کے اندر انسان کی فلاح، اس کے اندر انسان کی کامیابی، اس کا نفع، اس کا نقصان، اس کا لین دین، اس کا چال چلن، سب کچھ قرآن میں اسی انسان کے لیے بیان کیا گیا. اسی لیے قرآن کا نفس مضمون انسان ہے. اور اس کے ساتھ ہمارا الحمدللہ پہلا سیکشن جو ہے وہ مکمل ہوتا ہے، جس کے اندر دونوں پارٹیسپینٹس نے پانچوں سوالوں کے جوابات دیے ہیں اور دونوں کے نمبر اس وقت برابر، یعنی کہ 50-50 نمبر ہیں. تو اس سے پہلے کہ ہم چلیں موو کریں سیکنڈ سیکشن پہ، تو اس سے پہلے میں ذرا اپنی آڈینس کی طرف آتا ہوں. وہاں سے ایک دو بندہ قابو کرتے ہیں، ان سے بھی سوال پوچھتے ہیں کہ بھائی صرف جنہوں نے تیاری کی ہے وہی جواب دیں گے کہ آپ نے بھی جواب دینے ہیں. تو سب سے پہلے جی ہم کن سے پوچھیں گے؟ ابرار صاحب سے. ابرار صاحب پلیز ذرا سوالوں کے جواب دیجیے گا. جی سر. پہلا سوال ہے آپ سے، یہ بتائیں کہ سورۃ دہر کا دوسرا نام کیا ہے؟ سورۃ انسان. سورۃ انسان، بہت عمدہ جی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. چلیں ایک اور سوال یہ بتائیے گا کہ تفسیر جلالین کے مصنف کون ہیں؟ امام جلال الدین. علامہ جلال الدین. اچھا اس کو جلالین کیوں کہتے ہیں؟ دو جلال الدین کہاں سے آ گئے؟ سر یہ دو مصنفین ہیں مفسرین. ٹھیک ہے. اچھا یاد رہے یہ دونوں استاد اور میرا شاگرد خیال. تھے، اور علامہ محلی نے پہلے جی شروع جی. کیا لیکن ان کا انتقال ہو گیا، تو اس کے بعد علامہ سیوطی نے اس کو مکمل کیا تھا، اسی لیے اس کو تفسیر جلالین کہتے ہیں. آپ کا جواب درست ہے جی. ایک اور سوال بتائیے گا، یہ بتائیے گا کہ حروف سبا کے متعلق امام طبری کیا کہتے ہیں؟ جلدی پلیز. سوری سر. اوکے. امام طبری اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ 7 مختلف قبائل کی 7 لغات ہیں ان کے متعلق ہے. چلیں جی اب سیکشن شروع کرتے ہیں، دوسرا حصہ 2 میں ہمارے پاس. اب تھوڑا سا یہ آپ کا جو میڈیول ہے وہ چینج ہو جائے گا. تو اب پہلا سوال مس کاشفہ آپ سے ہوگا بیٹا. دوسرے سوال کے لیے دوسرے سیکشن کے لیے پہلا سوال مس کاشفہ آپ سے. یہ بتائیے گا بیٹا کہ تفسیری مصادر سے کیا مراد ہے، اور پھر آپ 4 تفسیری مصادر ان کے نام بھی بتائیں گے. سر وہ ذرائع جن کے ذریعے قرآن پاک کی تفسیر کی جاتی ہے انہیں مصادر کہتے ہیں. ماشاءاللہ. اور تفسیری مصادر میں سب سے پہلے تو تفسیر القرآن بالقرآن، قرآن کی تفسیر قرآن سے کی جائے، پھر اگر وہاں سے نہ ملے تو پھر حدیث سے، پھر اقوال صحابہ سے، اور پھر تابعین کے اقوال سے. ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ. یعنی کہ قرآن پاک کو اس کی تشریح کرنے کے لیے جو ذرائع استعمال کی جاتے ہیں ان کو تفسیری مصادر کہتے ہیں، اور ان میں 4 کا نام قرآن، حدیث، اقوال صحابہ اور اقوال تابعین ہے. بہت ہی شاندار آغاز کیا گیا، ماشاءاللہ آپ کا جواب بالکل درست ہے جی. پہلا سوال دوسرے سیکشن کا سر عدیل آپ سے. یہ بتائیے گا کہ آیت ختم نبوت کون سی ہے؟
सर आयत ख़त्म नबूवत सूरत अल-अहज़ाब की आयत नंबर 40 है। माशाल्लाह जी, सूरत अल अहज़ाब आयत नंबर 40, जिसके अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक कहा गया कि ये ख़ातमुन नबिय्यीन हैं। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है जी। दूसरा सवाल मिस काशिफा आपसे, ये बताइएगा कि सूरह ओके नूर की कितनी आयात हैं और इनके रकू कितने हैं? सॉरी सर, नहीं आता। आप थोड़ी सी कोशिश करें, आपके पास एक बहुत बड़ी फेवर मौजूद है, हम आपको सपोर्ट करेंगे। तुक्का लगाएं, चलें आपके लिए एक हिंट है, तुक्का लगाएं। अगर आप उस दहाई में आ गई ना, मतलब अकाई दहाई सैकड़ा वाली जो सीन है ना, उसके अंदर अगर करीबी 10 आया आपका, तो हम आपका आंसर सही करेंगे। सूरह नूर की आयात बता दें। तुक्का लगा दें। भाई तुक्के से मुराद तुक्का होता है ना, फिर उसमें सोचना क्या, सोच के तो फिर आप आंसर कर रहे हैं। सर 60 प्लस। 60 प्लस। लो जी, मैं सर अदील आपकी वाली फेवर वापस कर रहा हूँ अपनी बेटी को। इन्होंने बताया 60 प्लस, तो जी इस पूरी सूरत के अंदर 64 आयात हैं, तो इसका मतलब है इनका जवाब सही है। रकू नहीं बताया इन्होंने, लेकिन मैं वो फेवर इनको दे रहा हूँ, तो ये जवाब इनका मैं दुरुस्त मान रहा हूँ। उम्मीद है इंशाल्लाह ये दूसरे पार्टिसिपेंट को परेशान नहीं करेगा जी। अदील साहब ओके है जी? ओके सर, ओके। ओके। मिस काशिफा आपके लिए भी ओके है बेटा? ओके सर। चलें, बेस्ट ऑफ लक फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन जी। चलें जी अदील साहब, दूसरा सवाल आपसे, ये बताइएगा कि कौन फरिश्तों को अल्लाह की बेटियां कहते थे? सर मुशरिकीन मक्का जो थे वो फरिश्तों को अल्लाह की बेटियां कहते थे। मुशरिकीन मक्का, कुफार मक्का अल्लाह के साथ जो शिरक करते थे, उसके अंदर फरिश्तों को अल्लाह की बेटियों का दर्जा देते थे। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है जी। तीसरा सवाल काशिफा बेटे आपसे, हद कज़फ क्या है? ओके सर। सर पाक दामना मोमना औरतों पर अगर बदकारी का इल्ज़ाम लगाया जाए तो फिर उसकी जो सज़ा होती है उसे हद कज़फ कहते हैं। ठीक है, आपको याद है ये हद कज़फ है क्या, मतलब सजा इसकी कितनी है? जी सर। सर 80 कोड़े। वेरी गुड जी। 80 लैशेस, 80 कोड़े उसको लगाए जाते हैं जो मोमना औरत के ऊपर इल्ज़ाम लगाता है और फिर सबूत भी फराहम नहीं करता। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है जी। सर अदील, तीसरा सवाल आपसे, ये बताइएगा कि किसास और दियत में क्या फ़र्क है? कसास, सर जी कसास ये अल्लाह खाल की कायनात ने जो कुरान में फरमाया है कि अगर कोई किसी की जान तलफ करता है तो उसके बदले में जो जान तलफ की जाती है उसको तो किसास करते हैं, और अगर वो किसास से लेकिन उसके बराबर उसको दियत कहते हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जान के बदले में जान के बदले में, जान के बदले जान जो है वो किसास है, और जान के बदले में या जाने के तौर पे माल होता है वो उसको दियत कहते हैं। ओके जी, कत्ल का बदला कत्ल या फिर मुआवजा, ये किसास और दियत में फ़र्क होता है। आपका ये जवाब बिल्कुल दुरुस्त है जी। चौथे सवाल के लिए चलेंगे मिस काशिफा की जानिब। सर अदील प्लीज़, ये दरमियान में से जो डिस्टॉर्शन हो रही है ना आवाज़ की, ये आप शायद माइक अपना थोड़ा सा फिक्स कर रहे होते हैं, इसका ख्याल करिएगा, बार बार रिकॉर्डिंग के अंदर इशू आ रहा है जी। मिस काशिफा बेटा आपसे चौथा सवाल, ये बताइएगा वही की कितनी किस्में हैं? मिस काशिफा सुन रहे हैं? ओके सर। सर मैंने जी सर मैंने बता दिया है सर, 2 इकसाम है बुनियादी तौर पर वही की 2 किस्में हैं जी, और वो है वही मतलू और गैर मतलू, यानी कि जिनको तिलावत किया जाता है और जिनको तिलावत नहीं किया जाता, यानी कि जो कुरान है और जो हदीस है, वही की 2 किस्में हैं। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है जी। चलते हैं जी सर अदील आपकी जानिब। आज का चौथा सवाल, ये बताइएगा कि लफ्ज़ सूरत, इसके लुग़वी माना क्या है? सर अदील।
फसील कहते हैं सर जी, आवाज आई। हाँ जी, अब आई है जी आवाज़। सूरत के लुग़वी माने हैं फसील, यानी कि किसी भी चीज़ की बाउंड्री लाइन या किसी चीज़ की बुलंद सतह जो है उसको सूरत कहते हैं। बिल्कुल दुरुस्त है जी, माशाल्लाह। 4 सवाल और चारों सवालात बिल्कुल दुरुस्त। 5वें सवाल के लिए मिस काशिफा आपकी तरफ आएंगे। ये बताइएगा कि कुरान के पहले नुस्खे को, जिसको जमा किया गया था, क्या कहते हैं? सर कुरान के पहले जमा किए गए कहते हैं नुस्खे सर। को कहते हैं या फिर उम्मुल सहाइफ कहते हैं। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। याद रहे कि कुरान करीम का जो पहला नुस्खा जमा किया गया था, उसको जमा करने का सहरा हज़रत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु के सर जाता है। बिल्कुल दुरुस्त जवाब है जी। सरअदील, 5वां सवाल, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, सेटिंग खराब। ये बताइएगा शाइर अल्लाह से क्या मुराद है? सरअदील, सर अब तो ऊपर से क्यों हो जाएगा। यही तो मैं, मेरी तरफ से मसला आ रहा है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन बार बार इसलिए कह रहा हूँ बेटा। सरअदील प्लीज कह दें कि आपको नहीं आता, हो नहीं सकता। आई थिंक सरअदील हमें सुन पा रहे हैं कि नहीं सुन पा रहे, जवाब भी नहीं दे रहे। ओ सर जी सॉरी, मैं म्यूट लगा हुआ था। मैं बोल रहा था कि आपने तो शो ही कर दिया, मैं अब क्या जवाब दूं इसका। वैसे मैंने ये मुझे आता था, लेकिन अगर आप कहते तो मुझे नहीं आता। आप सिर्फ इतना ही नहीं, आप इसका लफ्जी माना बता दें बस। अल्लाह की निशानियों को कहते हैं, अलामतों को कहते हैं। शाइरुल्लाह, अल्लाह की निशानियाँ, यानी कि वो अमाल जो हम आम तौर पे मुसलमानों से ही एक्सपेक्ट करते हैं, उनको शाइर अल्लाह कहते हैं। बिल्कुल दुरुस्त जवाब माना जाएगा। आज मेरे से इतनी गलतियाँ कैसे हो गई टाइपिंग करते वक्त, अल्लाह अकबर। चले जी, सवाल नंबर 6 के लिए मिस काशिफा आपकी तरफ। अगर ये सूरत हाल है तो फिर आगे जाने के ना 1-2 सवाल और भी आएंगे ऐसे, जिसमें शायद प्रेजेंटेशन में आगे पीछे हो गया। काशिफा बेटा ये बताइएगा, कुरान मजीद में या अय्युहन नबी का कलमा कितनी बार आया है? ओके सर। सर 13 मरतबा। 13 मरतबा आया है। अल्लाह ताला ने अपने नबी को या अय्युहन नबी कह के पुकारा है। बिल्कुल दुरुस्त जवाब। अगले सवाल के लिए सरअदील आपकी तरफ। ये बताइएगा कि मशअरुल हराम किसको कहते हैं? मुजदलफा को कहते हैं सर। वादिये मुजदलफा को मशअरुल हराम भी कहते हैं। ये बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। यहाँ पे मैं बताता चलूँ, एक और इस्तिलाह होती है जिसको हम लोग मशअरुल हराम से मिलता जुलता कहते हैं, अशहुरुल हराम, यानी कि हुर्मत वाले महीने। तो इसलिए इन दोनों इस्तिलाहात को आपस में गड़बड़ ना किया करें, इसका ख्याल रखिएगा। ये बाज़ परेशान करते हैं, लेकिन ये आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है जी। 7वां सवाल, चलें, ये मैं जैसे सरअदील की तरफ एक बात आ गई थी, अब मिस काशिफा आपकी तरफ आ गई है। सवाल है, कुरान मजीद का पहला बा मुहावरा तर्जुमा किसने लिखा था? अब इसके सामने आपको हिंट भी मिल रहा है कि इसको मौजुल कुरान कहते हैं। दोबारा बोलिएगा बेटा। सर शाह अब्दुल कादर ने। बिल्कुल दुरुस्त जवाब जी, शाह अब्दुल कादर, यानी कि शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी के बेटे शाह अब्दुल कादर, इन्होंने कुरान करीम का पहला बा मुहावरा तर्जमा लिखा था, जिसको मौज़ूहुल कुरान भी कहते हैं। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है जी, माशाअल्लाह। अच्छा, यहाँ पे याद रहे कि एक बा मुहावरा तर्जमा और एक लफ्सी तर्जमा भी है। तो पहला जो लफ्सी तर्जमा था वो शाह अब्दुल कादर के भाई शाह रफ़ीउद्दीन ने जो है ना वो लिखा था, ये भी याद रखिएगा जी। सरअदील, 7वां सवाल आपसे, निसाए सुगरा किस सूरत को कहते हैं? सूरह तलाक को कहते हैं। सूरह तलाक को निसाए सुगरा कहते हैं। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है जी। 7 सवाल और अभी तक किसी पार्टिसिपेंट से भी कोई गलती नहीं हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, सिर्फ अल्लाह की रहमत है जो आपकी मदद कर रही है, अल्हम्दुलिल्लाह। 8वां सवाल मिस काशिफा से। काशिफा बेटा ये बताइएगा कि कुरान मजीद ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को किस नाम से पुकारा है? सर रूहुल अमीन। रूहुल अमीन या फिर रूहुल कुदस, बिल्कुल दुरुस्त जवाब, माशाअल्लाह जी। मुसलसल 8वां सवाल दूसरे सेक्शन का, जो आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है। सरअदील आपकी तरफ 8वां सवाल, ज़हरवैन किसको कहते हैं? सूरह बकरा और सूरह आले इमरान को। सूरह बकरा और सूरत आले इमरान, इनके 2 नूर जो है कुरान के, इनको कहा जाता है। आपका ये जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, अल्हम्दुलिल्लाह।
آخری 2 سوال اس سیکشن کے. 9واں سوال مس کاشفہ آپ سے. یہ بتائیے گا آیات محکمات سے کیا مراد ہے؟ کوئی ایک مثال بھی دینی ہے آپ نے. سر وہ آیات جن کے معنی بالکل واضح ہوں، ماشاءاللہ. وہ محکم آیات ہیں. جیسے سر قرآن حکیم کی آیت مبارکہ ہے نا کہ عورتوں سے نکاح کرو مثنا و ثلاثہ و رباع، کہ 2 سے 3 سے 4 سے، تو ان کے معنی واضح ہیں. عام طور پہ جب بھی محکم آیات کے حوالے سے ذکر کرتے تو وہ آیت بولے جس کو مزید واضح نہ کرنا پڑے. ٹھیک ہے. بہرحال آپ کا جواب بالکل درست ہے، یعنی کہ واضح احکام والی آیتیں آیات محکمات کہلاتی ہیں. ان کے متبادل میں یعنی کہ اس کے بالکل الٹ میں آیات متشابہات ہوتی ہیں، جن کے بارے میں معنی مفاہیم جو ہے وہ تشریح کرتے وقت چینج بھی ہو سکتے ہیں، یعنی کہ جو ذو معنی میں لی جاتی ہیں. ویری گڈ جی. مس کاشفہ آپ سے 9واں سوال بھی بالکل درست ہوا. سر عدیل، آیت مدائنت کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ سر آیت مدائنہ جو ہے سورہ باقرہ کی آیت نمبر 282 ہے، اور اس میں لین دین کے جو معاملات ہوتے ہیں اس کے بارے میں اللہ خالق کائنات جو ہیں وہ اصول اور قواعد جو ہیں وہ وضع فرما رہے ہیں، ان کے احکام دے رہے ہیں. ماشاءاللہ جی، بالکل درست جواب ہے جی آپ کا. یہ قرآن کی سب سے بڑی آیت ہے 282 سورۃ البقرہ کی، اور اس کے اندر لین دین کے معاملات بیان کیے گئے. اچھا، اگر آپ غور کریں نا تو یہ ہمارے معاشرتی معاملات ہیں. معاشرتی معاملات میں ہم جس پر اعتبار کرتے ہیں نا، ہم آنکھیں بند کر کے اعتبار کرتے ہیں. کسی حد تک ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم اپنے دوستوں کے ساتھ جب یہ معاملات کرتے ہیں نا تو ہم ایک لحاظ سے قرآن کا یہ حکم سائڈ پہ کر دیتے ہیں. حالانکہ بہت بڑی نصیحت ہے کہ جب بھی کوئی ایسا معاملہ ہو اس کو لکھ لیا کرو. تو حساب کتاب کا معاملہ ہمیشہ کیا کریں، یہ اللہ کا حکم سمجھ کے کیا کریں تو برکت اور زیادہ ہو جاتی ہے. الحمدللہ آپ کا یہ سوال بھی بالکل درست ہے. آخری سوال اگلے سیکشن مطلب اس سیکشن کے لیے مس کاشفہ آپ سے بیٹا یہ بتائیے گا، ایک تفسیر ہے تفسیر عہد با عہد. یہ تفسیر قرآن پہ ایک کتاب لکھی گئی ہے، اس کے مؤلف کا نام بتا دیں آپ. تفسیر عہد با عہد. اوکے سر. اوکے سر. جی سر مولانا سوری سر کنفرم نہیں یاد آ رہا. او مائی گاڈ، اعتماد جب لٹک جاتا ہے نا تو ایک بار محسوس ہو جاتا ہے، لیکن کوئی بات نہیں، غلطی سے انسان سیکھتا ہے. لے جی الحمدللہ، اس میں پھر میں اللہ کا شکر ادا کروں گا کہ پہلا سوال آپ کا غلط ہو رہا ہے. کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں. بہرحال جی، عہد با عہد جو ہے تفسیر عہد با عہد لکھی ہے ڈاکٹر محمد سعد صدیقی نے، اور یہ اس کتاب کے مؤلف ہیں. آپ کا پہلا سوال غلط ہوا جی، لیکن پھر بھی اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں کیونکہ اللہ چاہ رہے ہیں کہ آپ اس سے اور سیکھیں. چلیں جی، آخری سوال عدیل صاحب آپ کے لیے. یہ بتائیے گا کہ مقدمہ تفسیر حقانی کا نام بتائیے گا. یاد رکھیے گا، تفسیر حقانی الگ کتاب ہے، اس کے مقدمہ کو ایک الگ کتاب کے طور پہ لکھا گیا ہے. اس کا نام بتانا ہے آپ نے. سوری سر. او میرے اللہ، اللہ تو کتنا رحیم ہے، اللہ تو کتنا کریم ہے، ہر ایک کو نظر بد سے بچانے کے لیے غلطیاں تو کرواتا ہے نا، ماشاءاللہ ہے. بالکل جی، تفسیر حقانی یعنی کہ مولانا عبدالحق حقانی نے جو تفسیر لکھی ہے اس کا ایک مقدمہ ہے جس کو بولتے ہیں البیان فی علوم القرآن. یہ باقاعدہ طور پہ تفسیر حقانی کا جو مقدمہ ہے ایک کتاب کی صورت میں آپ کے سامنے ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے مولانا تقی عثمانی صاحب کی جو کتاب ہے نا، یہ ان کے بابا کی تفسیر قرآن کا مقدمہ بھی ہے. بہرحال یاد رکھیے گا، تفسیر حقانی کا جو مقدمہ ہے وہ ایک الگ انفرادی کتاب کی حیثیت سے بھی ہے جس کو البیان فی علوم القرآن کہا جاتا ہے. سردیل آپ کا یہ جواب غلط ہوا جی، لیکن اس کے باوجود 90/90 دونوں پارٹیسپینٹ برابر ہیں. فیصلہ ہوگا جی آخری سیکشن پہ جا کے، تیسرے حصے پہ. لیکن اس سے پہلے یہ سوال پورے ہو گئے ویسے؟ جی سر. مجھے لگتا ہے اس سیکشن میں ہم نے زیادہ سوال تو نہیں لینے. سر آئی تھنک ایک زیادہ ہو گیا. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ہو سکتا ہے میں نے اس سیکشن میں سوال زیادہ نہ کر دیے ہوں. چلے نہیں، بلکہ ہمارا آخری سیکشن آ گیا. الحمدللہ.
چلیں جی، اس سے پہلے کہ ہم آخری سیشن کے اوپر جائیں اور اپنے پارٹیسپینٹ میں سے ونر ڈکلیئر کریں، دعوت دیتے ہیں یہاں پہ مس نتاشا کو۔ مس نتاشا اپنا مائک آن کریں، کچھ سوالات آپ بھی ہمیں سنائیں، پتہ چلے کہ ہمارے بیٹے نے بھی علوم القرآن کی کلاسز لی ہوئی ہیں اور پڑھا ہوا ہے۔ آ جائیں جی میدان میں، مس نتاشا گل۔ نہیں سن پا رہے ہمیں، اوکے۔ مس ادیبہ ہیں ہمارے ساتھ۔ مس ادیبہ آپ مجھے سن پا رہی ہیں؟ اگر آپ آنسر کر سکے تو۔ جی سر۔ بسم اللہ۔ مس ادیبہ آپ سے بڑا آسان سا سوال ہے بیٹا، یہ بتائیے گا کہ علامہ جلال الدین السیوطی جو ہے ان کی کنیت کیا ہے؟ ہنٹ کے طور پہ آپ کو بتاتا چلوں کہ ابن حجر اسقلانی اور جلال الدین السیوطی دونوں کی جو کنیت ہے وہ سیم ہے۔ یہ کلاسز کے دوران ہم نے بات کی تھی۔ کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں۔ اچھا یاد رکھیے گا، ابو الفضل جو ہے ان کی کنیت ہے علامہ ابن حجر کی اور علامہ جلال الدین کی۔ ایک اور سوال بیٹا، بڑا آسان سا سوال ہے، حدیث کی کتاب ہے بلوغ المرام، اس کتاب کے مؤلف کا نام بتا سکتے ہیں؟ بلوغ المرام۔ مس ادیبہ۔ کوئی بات نہیں جی، ٹھیک ہے جی، کوئی بات نہیں۔ یاد رہے یہ علامہ ابن حجر کی کتاب ہے جس کے اندر انہوں نے احادیث کو جمع کیا ہے، اور اس کے اندر تقریباً کوئی 1000 سے زائد جو ہے وہ احادیث ہیں، تقریباً 1358 احادیث ہے اس کے اندر، اور یہ سیاستہ اور مسند احمد بن حنبل سے جو ہے روایات کی گئی ہیں جی۔ چلیں جی، کوئی بات نہیں جی۔ اصل میں یاد رکھیے گا یہ جو سیکشن ہوتے ہیں نا، جو آپ سے بار بار سوالات پوچھیں، یہ صرف دہراتے ہیں تاکہ پتہ چلتا رہے کہ کہاں پہ آپ کی تیاری کو کس جگہ پہ کس چیز کی ضرورت ہے۔ چلیں جی، فائنل سیشن کے لیے ہم آئیں گے جی۔ سب سے پہلے سوال ہوگا سر عدیل آپ سے۔ یاد رہے ابھی تک آپ دونوں نے ایک ایک غلطی کی ہے، تو اس کا مطلب ہے سوالات کا سلسلہ بھی برابر ہے۔ اچھا جی، پہلا سوال سر عدیل آپ سے، یہ بتائیے گا کہ مولانا امین احسن اصلاحی انہوں نے ایک قرآن کی ایک تفسیر کی، اس کا نام کیا ہے؟ تفسیر احسن البیان۔ امین احسن اصلاحی۔ ایک منٹ سر، آپ نے جواب دے دیا ہے۔ اوکے سر، اوکے ڈن۔ اچھا آپ کو پتہ ہے تدبر القرآن کے بارے میں نام سنا ہے آپ نے؟ اوہ مائی گاڈ، بڑی معروف کتاب تھی اور یہ سوالات پیپر میں آ چکے ہیں اور آپ نے یہ سوال جواب دیا بھی ہوا ہے۔ چلے بہرحال کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں۔ چلتے ہیں مس کاشفہ آپ کی طرف۔ مس کاشفہ، کہیں نہ کہیں انسان کے اندر سے خوشی کا ایک لڈو ضرور پھوٹتا ہے جب مد مقابل اس طرح پوزیشن پہ آتا ہے، تو بہرحال آپ کے لیے موقع ہے میرا بیٹا۔ پہلا سوال آپ سے یہ بتائیے گا، علم التذکیر بایام اللہ سے کیا مراد ہے؟ سر وہ علم جس پہ جو گزشتہ اقوام ہیں، گزشتہ حالات و واقعات بیان ہوئے ہیں، سابقہ اقوام کے حالات و واقعات کو گزشتہ ایام علم جو ہیں التذکیر بایام اللہ حالات سے، و واقعات ان کا تذکرہ ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ جی، بالکل درست جواب جی۔ ایک لحاظ سے پہلا قدم میری بیٹی کا جو عدیل صاحب آپ سے آگے آ گیا، الحمدللہ الحمدللہ۔ اور سچی بات یہ ہے کہ علم کی جستجو میں ہمیشہ دوسروں کو آگے دیکھ کر بھی خوشی ہوتی ہے۔ چلیں سر عدیل آپ سے دوسرا سوال، یہ بتائیے گا سورۃ صف کون سے سپارے میں ہے؟ 28ویں پارے میں سر۔ 28ویں پارے میں، بالکل درست جواب جی۔ مس کاشفہ دوسرا سوال آپ سے بیٹا، نسخ کے لغوی معنی کیا ہے؟ سر مٹانا، ازالہ کرنا۔ ماشاءاللہ جی، ماشاءاللہ۔ مٹانا، ازالہ کرنا، دور کرنا نسخ کے لغوی معنوں میں شمار ہوتے ہیں۔ آپ کا یہ جواب بالکل درست ہے جی۔ سر عدیل تیسرا سوال، یہ بتائیے گا کہ ڈاکٹر سبی صالح کے مطابق منسوخ آیات کتنی ہیں؟ 10 آیات ہیں، بالکل درست جواب، زبردست جی، زبردست۔ تیسرا سوال مس کاشفہ آپ سے، جامع القرآن سے کیا مراد لیا جاتا ہے؟ اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دیں۔ سر کس سے؟ جامع القرآن،
سر یہ جامع القرآن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے پوری امت کو قرآن پاک کی ایک قرأت پر جمع کیا تھا، اور وہ قریشی قرأت ہے، اس لیے انہیں جامع القرآن کہتے ہیں۔ بالکل درست جواب ہے جی۔ جامع القرآن بنیادی طور پہ جامع القرآن کہتے ہیں قرآن کو جمع کرنے والے کو۔ اب قرآن کو جمع کرنے کے اعتبار سے 3 نام آتے ہیں۔ ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس خود، کیونکہ آپ سب سے پہلے قرآن کو اپنے سینے میں جمع کرنے والے ہیں۔ اس کے بعد قرآن کو مختلف معاملات سے، مختلف مقامات سے لے کے ایک ہی جگہ پر اکٹھے کرنا، وہ کام آتا ہے حضرت ابوبکر صدیق پہ، تو وہ بھی جامع القرآن کہلاتے ہیں۔ اور تیسرا ہے ایک قرأت پر جمع کرنے والے، وہ ہے حضرت عثمان غنی۔ لیکن اصطلاحی طور پر جامع القرآن کی اصطلاح صرف حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے ہی استعمال ہوتی ہے۔ آپ کا یہ جواب بالکل درست ہے، الحمدللہ الحمدللہ۔ چوتھا سوال کے لیے سر عدیل آپ کی طرف آئیں گے۔ قرآن کے نسخے کو جمع کرنے کے لیے آخری آیات کس صحابی سے ملی تھی؟ ابو خزیمہ سے ملی تھی، ابو خزیمہ یا خزیمہ بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ آخری آیات کریمہ ان سے وصول ہوئی تھی۔ آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ چوتھے سوال کے لیے مس کاشفہ آپ کی طرف آئیں گے بیٹا۔ مشہور مفسر ہیں، تابعی بھی ہیں، حضرت سعید بن المسیب، یہ بتائیے گا کس صحابی کے داماد تھے؟ اوکے سر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے یہ داماد تھے حضرت سعید بن مسیب۔ کیا کمال کے مفسر تھے، قرآن کی تفسیر بڑے خوبصورت انداز میں بیان کیا کرتے تھے، اور کیوں نہ کرتے۔ دیکھیں نا رشتہ بھی کیا ہے ابو ہریرہ سے۔ ابو ہریرہ کون تھے؟ جن کو اللہ کے نبی نے خود دعائیں دی ہیں، اور پھر انہوں نے سیکھا ہی اللہ کے نبی سے ہے، الحمدللہ۔ پانچواں سوال جی سر عدیل آپ سے، آیت میراث کس صورت میں ہے؟ سورۃ نساء میں۔ آیت میراث آپ تو مجھے بھی کنفیوز کر رہے ہیں۔ سر جی سورۃ نساء میں یوسیکم آپ کو یاد ہے آپ کو یاد ہے شاہ ولی اللہ نے جو 5 آیات جو منسوخ قرار دی ہیں؟ جی جی یار آپ ان میں بقرہ ہے، انفال ہے، سر جی مجادلہ ہے، اور ایک سیکنڈ، یہ ایسا نہ ہو کہ میں آپ کا کوشچن غلط کر دوں۔ میں ہیلپ لینا چاہتا ہوں کسی اور پارٹیسپینٹ سے۔ مس کاشفہ آپ بتا سکتے ہیں؟ جی سر سورہ نساء میں ہی ہے، آیت نمبر 11۔ سورۃ نساء میں صحیح ہے، آیت نمبر 11 اصل میں ہے وہی، لیکن میں نا کنفیوز ہو رہا ہوں کیونکہ ایک نا غالباً آیت، ہاں سورۃ نساء ہی ہے۔ میں اس کو مینشن کر رہا تھا سورۃ البقرہ کی آیات میں، جہاں پہ وراثت کا وہ جو کلالہ والا حکم جو ہے وہ کینسل ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، لیکن یہ جواب آپ کا بالکل درست ہے، یہ میری پریزنٹیشن میں غلط لکھا ہے، سورۃ البقرہ ہے، ادروائز جواب سورۃ نساء ہے۔ وہ یوسیکم اللہ فی اولادکم، یہ آیت تو سورہ نساء کی ہی ہے۔ جزاکم اللہ یوسیکم خیر۔ جی بالکل ٹھیک ہے جی۔ سر عدیل جزاک اللہ، کاشفہ بیٹا آپ کے بھی بالکل درست جواب ہے جی۔ سورۃ نساء میں آیت میراث ہے، آیت کلالہ کے حوالے سے جو ذکر ہے۔ ٹھیک ہے جی، پانچواں سوال مس کاشفہ آپ سے بیٹا، یہ بتائیے گا تفسیر بالرائے سے کیا مراد ہے، اور پھر اس کی کوئی 2 قسموں کے نام بتا دیں۔ سر تفسیر بالرائے کے قرآن حکیم کی تفسیر کرتے وقت اپنی رائے دینا، ماشاء اللہ۔ تفسیر بالرائے کہتے ہیں۔ اچھا، اس کے حوالے سے اس کی 2 قسمیں؟ جی سر تفسیر بالرائے محمود ہے اور تفسیر بالرائے مسموع۔ الحمدللہ میرے بیٹے نے بالکل صحیح جواب دیا ہے، زبردست جی۔ اچھا جی سر عدیل، چھٹا سوال، قرآن مجید میں 3 آیات پر مشتمل کچھ صورتیں ہیں، ان کی تعداد بتا سکتے ہیں؟ 3 ہی ہیں سر۔ 3 آیتوں پر 3 ہی صورتیں ہیں، اور کیا ایک کمال کا کام ہے کہ ان کی تینوں کے نام کے اینڈ پہ را آتا ہے، نصر، اثر، کوثر۔ بالکل درست جواب جی۔ مس کاشفہ آپ سے چھٹا سوال، آیات کی تعداد کے لحاظ سے سب سے بڑی مکی سورت کون سی ہے؟ سورہ اعراف۔ سورت الاعراف، بالکل درست جواب ہے۔ 206 آیات کریمہ اس میں، اور یاد رہے کہ قرآن کا پہلا جو سجدہ ہے، سجدہ تلاوت، وہ بھی اسی سورت میں ہے، اور اس کی آخری آیت میں ہے۔ بالکل درست جواب ہے جی، ماشاءاللہ
سب سے بڑی صورت ویسے صورت البقرہ ہے، لیکن مکی صورت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو صورت اعراف ہے. آپ کا جواب درست ہے جی. 7واں سوال سر عدیل آپ سے. حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو طوال صورتیں کس کے بدلے میں عطا کی گئی تھی؟ تورات کے بدلے میں. تورات کے بدلے میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سبع طوال دی گئیں. بالکل درست جواب، ماشاءاللہ جی. چلتے ہیں جی 7ویں سوال کے لیے. مس کاشفہ آپ کی طرف. بیٹا یہ بتائیے گا کہ قرآن پاک کے اندر جو اس کی قرات ہے اس میں اختلاف کا تذکرہ کس صحابی نے کیا تھا؟ سر جو حضرت عثمان کے ساتھ کیا جی بالکل وہی. جی وہ سر حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہما، بالکل درست جواب. یہ وہی ہیں جو آذربائیجان، آرمینیا وغیرہ کے مقام پہ جہاد میں مصروف تھے، تو وہاں پہ جب اختلاف دیکھا تو حضرت عثمان غنی تک اس بات کی اطلاع پہنچائی تھی. بالکل درست جواب ہے جی، ماشاءاللہ، الحمدللہ ثم الحمدللہ. آخری 3 سوال اور ابھی تک مس کاشفہ لیڈ کر رہی ہیں. تو 8واں سوال سر عدیل آپ سے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مصلوبیت کا اسلامی اور عیسائی نظریہ بتائیں. جی سر، اسلامی جو نظریہ ہے مصلوبیت عیسیٰ کے حوالہ سے تو اللہ خالق کائنات قرآن میں فرماتے ہیں برفع اللہ کہ اللہ خالق کائنات نے ان کو آسمان پہ اوپر اٹھا لیا. جبکہ عیسائی اس کے بارے میں جو ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ مصلوب کیا گیا تھا اور 3 دن بعد وہ دوبارہ زندہ ہو گئے تھے. ان کے نزدیک جو ہے صلیب پہ چڑھایا گیا ہے، لیکن اسلام جو کہتا ہے قرآن میں آتا ہے برفع اللہ کہ اللہ خالق کائنات نے ان کو رفع آسمانی فرما لیا. بالکل درست جواب ہے جی. ان کے نزدیک یہ پھانسی ہو چکی تھی اور اسلام کے نظریے کے مطابق اللہ کے نبی کو بچا لیا گیا اور ان کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا گیا. بالکل درست جواب ہے جی، ماشاءاللہ. مس کاشفہ آپ سے 8واں سوال. بیٹا اعجاز القرآن سے کیا مراد ہے؟ اعجاز القرآن سے مراد یہ ہے کہ قرآن حکیم کے سامنے جو مشرکین مکہ تھے وہ عاجز آ گئے تھے کہ اس طرح کا کوئی کلام پیش کریں، اور قرآن ایک معجزہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اس کی مثل مشرکین مکہ نہیں لا سکے تھے. الحمدللہ، قرآن حکیم نے الحمدللہ. اعجاز القرآن کا مطلب قرآن ایک معجزہ ہے. قرآن نے ہر کسی کو عاجز کر دیا اور اس کا کوئی جواب پیش نہیں کر سکے، اس لیے یہ اعجاز القرآن ہے، یعنی کہ قرآن کا ایک معجزہ ہے. بالکل درست ہے، ویری گڈ جی، ماشاءاللہ. 9واں سوال. اب یہ وہ سوال ہے جس کے اوپر نہ کہیں دل میں ایک بار کھسک سی ہوتی ہے، او مائی گاڈ اب کیا ہوگا، لیکن الحمدللہ موو کرتے ہیں 9ویں سوال کے لیے. سرادیل آپ کی طرف. الفوز الکبیر کے کتنے ابواب ہیں اور یہ بتائیں کہ 5واں باب کس موضوع پر ہے؟ جی سر، الفوز الکبیر کے 5 باب ہیں اور جو 5واں باب ہے وہ غیب القرآن کے موضوع پر ہے. فتح الخبیر. زبردست جی، زبردست، ماشاءاللہ. الفوز الکبیر کے 5 ہی باب ہیں اور 5واں باب جو ہے وہ غیب القرآن کی شرح کے اعتبار سے ہے. بالکل ٹھیک ہے جی، الحمدللہ الحمدللہ. آپ کا یہ جواب بھی بالکل درست ہے. جب ایسے سوال کرنے کے بعد جواب ملتا ہے، یقین مانیے گا ایک استاد کو سب سے زیادہ خوشی ہوتی ہے یہ سن کے، یہ محسوس کر کے کہ الحمدللہ اس کا بتایا گیا سبق جو ہے وہ کسی کو یاد ہے. الحمدللہ. اللہ پاک آپ کے علم اور عمل میں برکتیں فرمائے. 9واں سوال مس کاشفہ آپ سے. بیٹا الحمدللہ، ویری ویل پلیڈ بیٹا. بہت آسان سا سوال ہے. سید القراء کس کو کہا جاتا ہے؟ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کو بالکل درست جواب ہے جی. لیں جی، صورتحال کچھ یوں ہے کہ ہم نے ابھی تک پہلے سیکشن میں 5 سوال پوچھے تو دونوں کے صحیح، دوسرے میں 10 سوال پوچھے دونوں کی ایک غلطی، لیکن تیسرے میں 9 سوال ابھی تک پوچھے جا سکیں جس کے اندر سے سرادیل کی ایک غلطی ہے جبکہ مس کاشفہ کی ابھی تک کوئی غلطی نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے اگر مس کاشفہ سے اگلا سوال غلط ہوتا ہے اور سرادیل سے صحیح ہوتا ہے تو یہ لیول ہوگا، اور اگر سرادیل سے صحیح ہو جاتا ہے اور ان سے بھی صحیح ہو جاتا ہے تو پھر ڈیفینیٹلی وہ ونر ہے. لیکن آخری سوال آسان ہے تو میرے خیال میں کام تو تمام ہو چکا ہے، لیکن چلیں دیکھتے ہیں. سرادیل آخری سوال، غلطی کی گنجائش نہیں ہے. یہ بتائیے کہ حضرت عثمان غنی کی قائم کردہ کمیٹی جنہوں نے قرآن کو جمع کیا تھا اس میں کتنے انصاری صحابی شامل تھے؟ ایک ہی تھے، حضرت زید بن ثابت. ایک ہی صحابی تھے، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ،
اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں، عمل میں، اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں برکتیں ہی برکتیں عطا فرمائے. ماشاءاللہ بہت عمدہ. صرف ایک صحابی تھے حضرت زید بن ثابت. آخری سوال، یعنی کہ یہ ڈیسائیڈر ہے مس کاشفہ کی طرف، اور مجھے امید ہے میرا بیٹا اس میں بھی ثابت قدم رہے گا الحمدللہ. کاشفہ بیٹیا، آخری سوال آپ سے یہ بتائیں، اصحاب الحجر کس نبی کی قوم تھی؟ جلد بازی نہیں. اوکے سر حضرت صالح علیہ السلام کی. الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. خالق کائنات وحدہ لا شریک ذات، تیری ذات سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے مالک. تیرا شکر ہے، تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمارے بچوں کو اپنی رحمت کے ساتھ علمی منصب عطا فرمایا. الحمدللہ ثم الحمدللہ. آج کے اس کوئز پروگرام نے ایک بات ثابت کر دی ہے الحمدللہ کہ جو محنت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی محنت ضائع نہیں کرتا. الحمدللہ تیسرے سیکشن میں دونوں بچوں سے 10 سوال پوچھے، جن میں سے سر عدیل سے جلد بازی میں ایک غلطی ہو گئی، جبکہ مس کاشفہ نے الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ کی رحمت سے سارے کے سارے سوالوں کے جواب دے کے آج کے اس کوئز کی ونر ڈکلیئر ہوئی ہیں. الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ. اے خالق کائنات، تیری بارگاہ میں دعا ہے، اے اللہ ان بچوں کے علم میں اپنی رحمت سے برکت شامل فرما. کائنات کے مالک، ان کے اندر بڑا پن نہ ہو اللہ، ان میں کوئی دکھاوا نہ ہو. خالق کائنات ان کی ذات پر اپنی رحمت فرما. جس طرح انہوں نے استعاری کی ہے اللہ، نیک روزگار کے سلسلہ میں یہ ان کے لیے معاون بنا دے اور اپنی رحمت کے ساتھ ان کو کامیاب فرما دے. آمین آمین یا رب العالمین. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مس کاشفہ بیٹا بہت بہت مبارک ہو، دلی طور پہ خوشی ہوئی ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ. اللہ پاک آپ کی ذات کے اوپر اپنی کروڑوں رحمتیں فرمائے بیٹا. سر عدیل ایکسیلنٹ ریویو، ایکسیلنٹ الحمدللہ. آپ نے بہت عمدہ طریقے کے ساتھ اس کو مکمل کیا الحمدللہ. کہیں میں سمجھتا ہوں کہ ایک سوال جو غلط ہوا ہے وہ شاید جلد بازی میں ہو گیا، حالانکہ وہ غلط سوال ہونے والا نہیں تھا. لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ آپ نے بہت ہی عمدہ، میں سمجھتا ہوں ایک استاد ہونے کے ناطے الحمدللہ آپ کو بھی تھپکی کی ضرورت تھی، اور یہ تھپکی الحمدللہ آپ کے حصے میں ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی ذات کے اوپر بھی اپنی رحمت فرمائے، آپ سے بھی اللہ تعالیٰ راضی ہو. ماشاءاللہ اسی طرح اپنی محنت جاری رکھیں. دیگر مضامین میں بھی الحمدللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا. جتنی ہماری کلاسز ہوئی ہیں، ہم نے کتابیں پڑھی ہیں، الحمدللہ جتنا ہو سکا ہے ہم نے آپ تک ڈیلیور کیا ہے، اور اللہ کی رحمت کے ساتھ آپ کو وہ چیزیں جو ہے نا وہ پازیٹیو رسپانس کے طور پر ملی ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب سے اپنی رحمت کا معاملہ فرمائے اور ہم سب سے راضی ہو جائے. آمین یا رب العالمین. رسپیکٹڈ آفیسرز، الحمدللہ